बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अमेरिका की जानब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान में 5 दिन के लिए जंग बंदी और ईरान के जो अहम तंसीबात हैं उस पर हमलों से उनका जो गुरेज है, तो उसके बाद अब ईरान की शराइत जो हैं वो भी सामने आई हैं। और दूसरा, ईरान का जो वज़ारत ख़ारजा है, उन्होंने अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत से उन्होंने उसकी तरदीद की है। लेकिन जो दोस्त ममालिक हैं, जो सालिस ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की और मिस्र के नाम लिए जा रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने तस्दीक की है कि कुछ इस तरह के सालिस दोस्त ममालिक हैं जो इस हवाले से लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि फौरी जंग बंदी का इम्कान है नहीं। तो अब क्या ये जंगबंदी जो है ये मुस्तकिल हो जाएगी? ईरान की शराइत क्या हैं? और आया इस जो जंग है इसके बाद की दुनिया को हम किस तरह देखेंगे? दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? ये सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका मजबूर क्यों हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और अब इसराइल जो है वो अब आने वाले दिनों में कहाँ खड़ा होगा? ईरान को कितना नुकसान हुआ है? और मशरक़ वस्ता के ममालिक क्या सोच रहे हैं? अमेरिका से वो खुश हैं, नाखुश हैं? ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे वीडियो को मुख्तसर रखें, लंबी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स वक्त में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अचानक जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर ये खबर ब्रेक हुई कि जी अमेरिका जो है उन्होंने जंगबंदी करा दी है ईरान के साथ 5 दिनों के लिए। गो कि उन्होंने 5 दिन रखे हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के ईरान के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी मुस्बत उसमें पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं अब, चूँकि उसे भी फेस सेविंग चाहिए कि जी ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। तो उन्होंने इस तरह की एक शर्त उस जो सोशल मीडिया पर जो पैगाम है उसमें उन्होंने रखी। और दूसरा, उनसे एक सवाल भी हुआ कि जी अपना हुर्मुज़ का क्या होगा? क्योंकि अब अमेरिका के लिए दर्द-ए-सर एक चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपना हुर्मुज़ जब से ईरान ने बंद किया है, वो जो पट्टी है जहाँ से तेल के जहाज़ गुज़रते हैं, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो शूट अप कर गई हैं और दुनिया की मईशतों पर इसके जो है मनफी असरात मरतब हुए हैं। महंगाई जो है बढ़ गई है, तेल की कीमतें जो है मुख्तलिफ ममालिक में आसमान को छू गई हैं। गुर्बत में जो है वो उससे इजाफा हो रहा है, ये आलमी मईशत जो है उससे अब तबाह हो रही है। और अहम बात यह है कि अमेरिका को वो अहदाफ भी हासिल नहीं हो रहे। उन्होंने धमकियां बहुत दी कि ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरा, अगर आप इस जंग के हवाले से देखें, ईरान की शराइत में आपसे बाद में शेयर करता हूँ कि अमेरिका इन जो 4 हफ्तों में या 26 दिनों में ये जो जंग हुई ईरान के साथ, इसराइल उसमें शामिल था, अमेरिका इसराइल दोनों ने जो है ये जंग लड़ी ईरान के खिलाफ। और दोनों के मुख्तलिफ सोच थी। अमेरिका कुछ और चाहता था, इसराइल का ख्वाब तो आपको पता है कि ग्रेटर इसराइल है, तो वो भी अचीव नहीं हो सका। अमेरिका जो है वो भी जो उनकी सबसे बड़ी नाकामी है वो ये है कि वो ईरान में जो रिजीम चेंज का अगर उनका कोई ख्वाब था, ईरान को तबाह करने का कोई ख्वाब था, वो भी पूरा नहीं हो सका। बल्कि इतना भी नहीं हो सका कि जो हुकूमती निज़ाम है उसमें कोई इस तरह की रुकावट हमें महसूस हुई कि जी कोई रुकावट नहीं डाल सके। यानी ईरान का आप चेन ऑफ कमांड देख लें कि शायद वो पता नहीं कितने अरसे से इस जंग के लिए तैयार थे, तैयारियां कर रहे थे। और उन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, जिस तरह जंग लड़ी जाती है, फलां जो है कमांडर आपका वो शहीद हो गया या वो मारा गया, उसके बाद कमान कौन करेगा? क्योंकि जंग के हालात में
جنگی حالات میں پھر اس طرح ممکن تو نہیں ہوتا کہ جی آپ اس پر جو ہے وہ کمیٹیاں بٹھائیں گے. انہوں نے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ 8 جو ہے وہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے کہ فلاں اگر شہید ہو گیا تو فلاں ہوگا، فلاں شہید ہو گیا تو فلاں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 جو ہے وہ پورے ہو رہے تھے، مطلب بعد میں وہ آ رہے تھے. یعنی چین آف کمانڈ تک امریکہ وہ نہیں توڑ سکا. اس کی آپ جو ہے وہ ایران کو آپ کو داد دینی پڑے گی. ابنائے ہرمز جب سے ایران نے بند کیا تو امریکہ نے کہا کہ ہم یہ تباہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سارا کچھ اس نے کیا. ابنائے ہرمز امریکہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں کھول سکے. دوسرا، امریکہ کو اس جنگ میں جو عالمی تنہائی ملی، جس طرح انڈیا پاکستان جنگ میں انڈیا عالمی سطح پر تنہا ہوا، اور اس وقت بھی اور مودی جو ہے وہ اس کو کوئی اس سارے معاملے میں گھاس بھی نہیں ڈالتا. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مودی کس طرح بے نقاب ہوا. جن اگلے لمحات میں ایران پر حملہ ہونے والا تھا تو انڈیا کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسرائیل پہنچا، اور بڑے وعدے اور بڑے دعوے اور بڑے دوستیوں کے اس نے وہ نعرے اور چرچے ان کے رہے. تو اگلے دن یہ سارا تماشا ہوا. تو اب ایران کے ساتھ اس کی جو تھوڑی بہت دوستی تھی تو ان کے دلوں میں، ایرانیوں کے دلوں میں بھی اب انڈیا کے لیے میرا خیال ہے کوئی محبت، کوئی اعتماد وہ برقرار نہیں رہا، مطلب وہ ختم ہو چکا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کلبھوشن پکڑا گیا تھا تو اب بھی وہ پاکستان میں زیر حراست ہے. تو وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ ایران کے بارڈر کے راستے آیا تھا. تو پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی براستہ ایران کرتے تھے، اور چونکہ وہ چابہار بن رہا تھا تو اب تو چابہار بھی قصہ پارینہ بن چکا ہے. اصل ٹاپک کی جانب آتے ہیں. اس جنگ میں امریکہ عالمی تنہائی کا شکار ہوا، انڈیا جس طرح شکار تھا. کیوں؟ یورپی یونین نے ساتھ نہیں دیا اور نیٹو نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا بھی ہم کیوں ساتھ دیں، آپ نے کیوں جنگ شروع کی ہے. اسپین نے تو اس پر، اسپین کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے تو اس پر کئی بار جو ہے اسٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ جو ہے غلط کر رہا ہے. تو انہوں نے براہ راست جنگ میں شمولیت سے انکار کیا. ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے بھی، یعنی ٹرمپ نے تو بڑے اس طرح کے چالاکیوں کی کوشش کی کہ جی آپ ابنائے ہرمز کے لیے جی سب اکٹھے ہو جائیں، یہ ہو جائیں. مطلب وہ جس طرح گھاس کاٹنے کے لیے لوگ حشر کرتے تھے کہ جی آئے ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل کریں، اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ امریکہ کے لیے بڑے آنے والے دنوں میں بڑے نقصان کا سبب بنیں گی. امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک بھرم تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو وہ بھرم جو ہے ٹوٹ چکا ہے. اسرائیل جو ٹیکنالوجیز کا دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ بھی یہ ہتھیار تباہ کر دیں گے، اور یہ میزائل تباہ کر دیں گے، اور یہ وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سارا کچھ جو ہے وہ جو ڈیزائر ریزلٹ ہے وہ اس جنگ سے انہیں حاصل نہیں ہو سکے. انہیں نقصان کیا ہوا؟ امریکہ کو. اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں وہ امریکہ سے ناراض ہیں، کیونکہ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کے بعد اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ ان عرب ممالک کا ہوا ہے. آسان اہداف تھے، اور ایران کا استدلال یہ تھا کہ جی آپ نے امریکی بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں امریکہ کے اڈے ہیں، تو یہ اڈے آپ جب تک ہیں تو ہم تو ہٹ کریں گے انہیں. تو وہ اب چونکہ دفاع اڈے تو اس لیے تھے کہ جی امریکہ ان کا دفاع کرے گا، تو امریکہ تو دوڑا اسرائیل کے دفاع کے لیے، وہ بھی اس سے نہیں ہو سکا، ان کو تن تنہا چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے بھی جو عرب ممالک ہیں وہ ناراض ہیں کہ جی آپ پر اتنا خرچہ کرنے، اربوں ڈالر آپ پر خرچ کرنے اور آپ کو اڈے دینے کے باوجود اگر آپ ہمارا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ اڈوں کی ہمیں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے بڑی تبدیلیاں رونما جو ہیں وہ ہوں گی. تو اب ایران نے جو شرائط رکھی ہیں جنگ بندی کے لیے، ماحول کو سازگار بنانے کے لیے، وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لیتے ہیں. اب ایرانی حکام کی جانب سے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے امریکہ سے براہ راست اس کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن وہ کہتے ہیں علاقائی پارٹیوں سالسوں نے ایران کو جو تجاویز پیش کی ہے کہ جنگ روکی جائے، تو اس نے کہا کہ ایران نے اپنی شرائط جو ہے پیش کی ہیں. نئے قانونی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت 6 شرائط بتائی ہیں، جن میں اولین شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی. یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ ضمانت دیں گے، گارنٹی دیں گے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی تو پھر ہم مذاکرات کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ دوسری شرط خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جانا چاہیے.
تو ایران تو کہتا ہے کہ امریکی فوجی اڈے بند کیا جائیں، یہ فساد کی جڑ ہے۔ اور یہی خلیجی ممالک کو امریکہ ڈرا رہا تھا کہ جی ہم ہوں گے تو ورنہ ایران آپ کے ساتھ یہ کر لے گا، فلاں یہ کر لے گا، اسرائیل یہ کر لے گا۔ تو اسرائیل تو خیر، اسرائیل کو تو کلی چھٹی ہے، تو امریکہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکا۔ تو ایران بھی چاہتا ہے کہ فوجی اڈے بند ہوں، اور یقیناً خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ یہ اڈے بند ہوں۔ تیسری جارے کو پیچھے دھکیلنا ایران کو ہر جانے کی ادائیگی، یعنی ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ اس کا امریکہ یا یہ جو لوگ ہیں یہ ضمانت دیں گے کہ ہمیں اس کے نقصان کا وہ ازالہ کریں گے۔ وہ ہر جانہ بھی مانگ رہا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ایران جو ہے منطق کر رہا ہے۔ چوتھی، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور پانچویں، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ چھٹی شرط جو یہ ہے کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے درمیان جنہوں نے ایرانی مخالف جو ہے جو میڈیا آپریٹرز ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایران میں بھی اس طرح کے شاید نمونے ہوں گے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہم ملک بدر کریں گے۔ اب یہ جو سارے معاملات، یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت میں، جن تین ممالک نے کردار ادا کیا وہ ہے ترکی، پاکستان اور مصر۔ یقیناً پاکستان اس حوالے سے لگا ہوا تھا کہ معاملات جو ہے وہ ڈی اسکیلیشن کی جانب آ جائیں، اور ایران کے ساتھ بھی جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی اس حکومت کو فارم 47 کی کہیں یا جس طرح بھی کہیں، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح کی سفارتکاری، جس طرح پاکستان سفارتی محاذ پر، جس طرح پاکستان کی اس وقت خارجہ پالیسی ہے، تو آپ ان لوگوں کو کم از کم داد دیں۔ تو یہ پاکستان کی سفارتکاری ہے، یہ ایک پارٹی کی نہیں ہے، اور آپ انہیں داد دیں کہ بڑی اچھی انہوں نے سفارتکاری کی ہے اور بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ یار لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں ایران کے خلاف، یہ حالانکہ اس دوران پچھلے دنوں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو ایکس ٹویٹر ہے اس پر جو عباس عراقچی ہے، پاکستان کا خصوصی انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا تھا۔ اور پاکستان، ہمارے وزیر خارجہ کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور جو دیگر عسکری قیادت ہے وہ اس حوالے سے کافی سرگرم رہی ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے پاکستان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، تو مراسم جب تک اچھے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے اس طرح کے فائدے لینے چاہیے جو دنیا اور علاقائی امن کی ضمانت بنے۔ یقیناً اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا، دنیا میں بہتر ہوگا، اور اسپیشلی جو گلف کنٹریز ہیں ان میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں اور کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے تو جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے 5 دنوں کے لیے، دیکھیں گے کہ ایران آیا اس پر عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو اس میں فتح کس کی ہوگی اور شکست کسی ہوگی، شکست خوردہ کون تصور ہوگا۔ تو یقیناً اب تک جو ہے ایران کا پلہ صاف نظر آ رہا ہے کہ باری ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی۔ بہرحال 5 دنوں کے لیے اگر جنگ بندی ہو گئی ہے تو اگر اور دوست ممالک جن کے امریکہ ایران کے ساتھ، اسپیشلی امریکہ کے ساتھ اگر قریبی تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اگر وہ بیچ میں آ گئے تو شاید مستقل جنگ بندی ہو جائے، اور دنیا اس وقت جو معاشی تباہی سے دوچار ہونے جا رہی ہے تو شاید یہ سلسلہ رک جائے، اور تیل کی قیمتیں اس میں کمی بھی آئی ہے ٹرمپ کے اعلان کے بعد، لیکن مستقل اگر جنگ بندی ہو گئی تو شاید تیل کی قیمتیں مزید نیچے آ جائیں، مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے، جو عالمی معیشتیں ہیں وہ جو ہیں اب فلرش ہونا دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے جو مختلف قسم کے دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا اس حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب ہو گیا یا دیگر جو خلیجی ممالک ہیں، تو آپ کو اس میں پاکستان، ترکی اور مصر کی فوج دفاع کے لیے نظر آئے، بجائے کہ امریکہ یا دیگر پر وہ جو ہے وہ سہارا لیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، مذاکرات کا آغاز ہوا ہے تو یہ
کتنے نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔